बढ़ना चाहूंगी। ख्वातीन और हजरात, लफ्ज़ों को मुख्तलिफ जुबान में लोगों तक न सिर्फ पहुंचाना बल्कि नॉवेल निगारों के बातों और जज्बातों एहसास को वफादारी से पहुंचाने का जो कमाल फन रखते हैं, वो है हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर सरवर हुसैन साहब। सरवर हुसैन साहब पटना, बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। प्रोफेसर सरवर हुसैन साहब का मौजूदा ताल्लुक किंग सऊद यूनिवर्सिटी के शोबाए अंग्रेजी जुबान और ट्रांसलेशन में बहैसियत प्रोफेसर है। और उन्होंने पहले जामिया मिलिया इस्लामिया में भी सीनियर लेक्चरर के तौर पर पढ़ाया है। उन्होंने लगभग दर्जनों किताबों का ट्रांसलेशन किया है, और जिसमें से अमावस में ख्वाब का ट्रांसलेशन भी हमारे मेहमान खुसूसी साहब ने किया है। और प्रोफेसर सरवर हुसैन साहब की सोलोमन की गीत अंग्रेजी की मशहूर नॉवेल निगार टोनी मॉरिसन की सॉन्ग ऑफ सोलोमन का ट्रांसलेशन है। द स्कैटर्ड लीव्स, जो पेंगुइन रैंडम हाउस से पब्लिश हुई थी, उसमें हुसैनुल हक साहब की नींव की ईंट का भी ट्रांसलेशन सर ने किया है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और हुसैनुल हक साहब की मुख्तलिफ खुसूसियात पे अपनी बात रखें। वेलकम सर, ओवर टू यू। सर आपका ऑडियो म्यूट है सर। मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आप जी। आदाब अर्ज है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना अनवारुल हक उर्दू लाइब्रेरी का, उनके मुंतजमीन का, कि मुझे दावत दिया मैं कुछ कहूँ। और बहुत बहुत मुबारकबाद है आप लोगों को कि प्रोफेसर हुसैन उल हक साहब के बारे में ये शुरू किया है आपने। और उम्मीद है कि आप लोग इसे कायम रखेंगे। और मुझसे पहले, मुझसे बहुत बेहतर तो खालिद जावेद साहब कह गए हैं। तो मैं अपना मुख्तसर सा, जो मैंने, मेरी तफहीम है हुसैन उल हक साहब की एक नावल निगार के हैसियत से, और मरकूज है वो अमावस में ख्वाब पे। मैं उसमें देखता हूँ कि वो कैसे नावल निगार हैं और कहाँ तक रसाई है उनकी। तो वो तर्जुमा करते वक्त मुझे एक एक बात का अंदाजा हुआ, और मुझे ये लगा कि जो खालिद जावेद साहब ने कहा कि वाकई इंतजार हुसैन और कुर्रतुल हैदर के बाद ये दूसरा तीसरा ऐसा नॉवलिस्ट है कि जिसके यहाँ अ, कहानियों के अंदर इतनी पेचीदगियां हैं, और कहानी के अंदर से कहानी निकलती है, और उसमें अपना जो उनका थीम है वो रवा दवा होता है उसमें। मैंने ये पाया कि उ- अमावस में ख्वाब जो है उसमें इंसानी वजूद की तसलीसियत का बयान है। कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत, ये थीम है उसकी। कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत। और उसमें जाहिर सी बात है वजूदियत, एग्जिस्टेंशलिज्म के हिसाब से जो वो अ, कहानी थी उसे पेश करना था कि कौन सी कहानी कह रहे हैं। तो अमावस में ख्वाब में जिंदगी के उन वाक़े की तरफ उन्होंने जहन मबजूल कराया है कि जो अफसाने से भी बढ़ के हैं, हकीकतें हैं जो। और एक ऐसे वक्त में जबकि मजहबी जज्बात उरूज पर हैं और पुरअमन बकाए बाहमी का तस्वुर खतरे में है, हुसैन उल हक हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात पर एक नई बहस का आगाज करते हैं इस नावल से। यहाँ फिरका वाराना कशीदगियों पर मरकूज इस नावल में इस्तेहसाल जो हुआ है वो सच्चाई का है, वो दिखा रहे हैं। नावल में बार बार किरदार वाकयात के जरिए जो पेश करने की कोशिश की गई है वो यह है कि कैसे हकीकत को माबादल हकीकत में तब्दील करके नफरत और तासुब के जरिए फैलाए जाने वाली अफवाहों और गलत बयानियों के साए में दबा दिया जाता है। वो मारूजी हकायक जिन्होंने माजी की सदियों में जिंदगी को मानी फराहम किए थे,
انہیں عوامی رائے کو تشکیل دینے میں جذبات اور ذاتی عقائد کی آندھی بپا کر کے معدوم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں لوگ وہی کچھ ماننے کے لیے زیادہ مائل ہوتے ہیں جو وہ ماننا چاہتے ہیں، چاہے وہ تصدیق شدہ حقائق سے متضاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہی آ، پیش کرنا چاہ رہے ہیں حسین الحق۔ اماوس کے خواب میں اسماعیل مرچنٹ کی کہانی سنائی انہوں نے۔ اب وہ کہانی جو ہے وہ حقیقت پر ہے، وہ مبنی کے فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں اپنے پورے خاندان کو کھو دینے کے بعد وہ محبت اور بھائی چارے کے حقیقی ہندوستانی جذبے کو پھر سے زندہ کرتا ہے وہ شخص، اور ہجرت پہ نکلتا ہے، اور مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی سے مالا مال تعلقات کو قائم کرتا ہے، اور خود غرضی اور قوم پرستی سے بالکل پاک ہے وہ۔ خود غرضی نہیں ہے اور قوم پرستی ہے بالکل اس میں۔ ایک نئے حوصلے کے ساتھ ایک اوڈیسیس کی طرح مجھے لگتا ہے کہ ایسے وہ یونانی دیومالائی ڈرامہ اوڈیسی کا ایک کردار ہے، اوڈیسیس، جو نکلا ہے تلاش میں سکون کے اور محبت کے، وہ جنگوں سے گھبرا کر کے۔ تو بین المذہبی اور بین الثقافتی تعلقات کی آزادانہ بہاؤ کا ایک نمایاں ہندوستانی جذبہ اس میں ہے، جسے ذاتی مفاد سے آلودہ نہیں ہونے دیا گیا ہے۔ اسی جذبے نے اسماعیل کو نئی زندگی شروع کرنے کا حوصلہ دیا، اور یہ باضابطے بالکل ہجرت میں بمبئی، بھونڈی، پٹنہ، مختلف ثقافتوں سے روشناس ہوتا ہوا پاور روم کا مالک، استاد، ایک زمیندار کا دوست، باپ اور سوچنے والے انسان کے طور پر ناول نگار یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ عام لوگ غیر معمولی اعمال کے ذریعے اپنی زندگی کو کیسے بدلتے ہیں۔ اسماعیل کی جدوجہد نے، حسین الحق نے ایک نئی بصیرت اور ایک تازہ تازہ نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ اب اسماعیل جو ہے وہ خیالات اور خواب کے ذریعے گزرتا ہے، اس سے اس کے مستقل ساتھی بن جاتے ہیں خیالات اور خواب، اور وہ جو بھیانک حقیقتیں جو اس کے سامنے تھیں، جس سے وہ جوجھ کر کے باہر نکلا تھا، اس سے وہ ان خواب اور خیالات کے ذریعے فرار کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا سفر اسے ایک صوفی کے مزار پر لے جاتا ہے۔ یہاں سے حسین الحق، جو روحانی سچائی پر غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں، اپنی کہانی تعمیر کرتے ہیں، اور صوفیاؤں اولیاؤں کی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں۔ ابن عربی، منصور حلاج، حافظ، رومی، سب ناول میں تشریف لاتے ہیں، اور اسماعیل کی پریشان حال ذہن کو سکون فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہانی تہ در تہ بڑھتی جاتی ہے، اور پھر ہمیں شیوا کے سمندر منتھن، درگا کی برائی کے خلاف جنگ، شیوا کا تانڈو، برما کی ترمورتی، سب کے حوالے ہیں۔ یہ سب حوالے جو ہیں یہ ہجرت کے ذریعے اسے ملتے ہیں۔ جیسے جیسے ہجرت کرتا جا رہا ہے، خواب اور خیالات بھی ساتھی اس کے ہوتے جا رہے ہیں، ہم نوا ہیں، اور وہیں یہ سب محبت کے حوالے اسے ملتے ہیں، اور کہانی کو ایک گہرے فلسفیانہ نقطہ نظر سے جوڑتے ہیں، اور وجود کا حتمی مفہوم ظاہر کرتے ہیں۔ ناول کو فلسفیانہ زاویوں اور پیچیدہ ساخت سے مزین کرتے ہیں۔ ناول کا ایک کردار کہتا ہے کہ محمد بن قاسم کے دور حکومت میں عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو برابر کا احترام دیا گیا تھا۔ قرآن صابیوں کو، ایک قدیم قوم جو ستاروں پرستش کرتی تھی، کو اہل کتاب میں شمار کرتا ہے، حالانکہ ان سے متعلق کسی کتاب کا ذکر مشکل سے ملتا ہے، لیکن یہ پیش کر رہے ہیں حسین الحق صاحب۔ حسین الحق کے لیے انسانیت بلا شبہ دم توڑ رہی ہے، وہ دکھاتے ہیں ہر جگہ پر ناول میں نمایاں ہے وہ، لیکن وہ دلورانہ طور پر ان عقل پسند اور حق پرست آزاد خیالوں کے ساتھ ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر شدید غم اور انتشار کا جو احساس پیدا کرتی ہے وہ چیز کیا ہے۔ حسین کا خوبصورت نثر ایک وقت تنہائی، سماجی شعور
اور ماضی کے تصادم کو بخوبی روشن کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ مجھے ناول میں شروع سے آخر تک حسین نے یہ کی، انہوں نے اسماعیل نے کیا، اور اس کے بیٹے قیدار نے بھی، جو باپ بیٹا دونوں ہجرت کر رہے ہیں۔ گویا ہجرت حسین کے لیے حیات کی ضمانت ہے اور ارتقاء کی علامت ہے، اور اس کو ایک روشن حقیقت کی طرح سے اسماعیل اور اس کے بیٹے کی ہجرت دراصل روشنیوں کا ایک سفر ہے۔ جیسے امریکی مصنف مارک ٹوین نے اپنے سفر نامے میں کہا تھا کہ سفر تعصب، تنگ نظری اور محدود ذہنیت کا قاتل ہے۔ اسی طرح اپنی ہجرت اور مشکلات کے دوران اسماعیل ہر جگہ گھومتا ہوا انتہا پسندی، ثقافتی مجبوری، سیاستی دباؤ، سب کا سامنا کرتا ہے۔ وحشیانہ خون ریزی ہے، آگ میں جھلس گئے ہیں لوگ، گمشدہ اور پریشان، اور سارے خواب اسے آتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح سے اسماعیل کے کردار کو پیش کر کے حسین الحق نے ایک فرد کا واقعہ نہیں بیان کیا ہے، بلکہ یہ تاریکی اور روشنی کی قوتوں کے درمیان ایک ابدی جدوجہد کی داستان ہو گئی۔ پورا ناول جو ہے ایک مسلسل جنگ، جو کبھی بہادرانہ تو کبھی مایوس کن ہوتی ہے، مگر ہمیشہ اتنی شدید اور اثر انگیز کہ اس میں زندگی کو بدلنے اور انسانیت کو یہ دکھانے کی طاقت ہوتی ہے کہ سرنگ کے آخر میں روشنی ہے۔ اور اس تناظر میں مصنف قربانی اور شہادت کی عظیم داستان معرکہ کربلا کی تصویر کھینچتے ہیں۔ العطش العطش، یہ وہ اس کی صدا جو ہے جو عرب کے ریگزاروں میں گونج رہی تھی، کربلا کی جلتی ہوئی بے رحم ریت پر ناول میں ایک استعارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یہ تپتے ہوئے جہاں کی نمائندگی کرتی ہے، جہاں ایمان، محبت، اعتماد، انصاف، رحم دلی، خاندانی وفاداری سب جل کر خاک ہو گئے۔ ایک تنہا مسافر ہوئے اسماعیل یہاں، جو شہروں، بستیوں، قصبوں گھوم گھوم کر کے حیات بخش ذرائع کی تلاش میں سرگرداں ہے، پکار رہا ہے العطش العطش۔ یہ ہجرت ہے، یہ سفر ہے، یہ صبر ہے، یہ تثلیث کے دو پہلو جو ہیں، مسیح کا صلیب پر ہونا، سابعین اور زرتشتیوں کی تصویر ناول میں محبت اور ہم آہنگی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پھر وہاں پر شامل کی گئی ہے۔ تو اماوس میں خواب ایسا کثیر جہتی ناول ہے کہ وہ نہ صرف مختلف مفکرین، فلسفوں اور مذاہب کے حوالے دیتا ہے، بلکہ وہ طاقتور آوازیں جو تاریخی، مذہبی اور فلسفیانہ اور صوفیانہ طاقتیں جو بر صغیر میں نسل در نسل ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور انسانی ہمدردی کی تصویر کو یکجا کرتی ہیں، وہ دکھایا ہے۔ اب اس کے بعد اسماعیل ایک دھماکے میں اپنی جان کھو دیتا ہے، اور پھر اس کا بیٹا قیدار جو ہے وہ اپنے باپ کی ہجرت کو لے کے چلتا ہے۔ اب محبت، ناول میں وہاں پر محبت کا اپیرنس ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے۔ تو ناول کا اختتام ایک ایسے مثبت نوٹ پر ہوتا ہے کہ ایک خود مختار دائرہ گویا تخلیق کرتے ہیں کہ قربانی ہے، ہجرت ہے، سفر ہے، اور اس کے بعد محبت ہے، جس میں بین الشخصی تعلقات کا ظہور اپنے منطقی انداز میں ظاہر ہوتا ہے، جس میں تعاون اور اختلاف بھی شامل ہے، اور یہ ہمارے مضبوط قوم کے خواب کے سیاہ پہلوؤں کو بھی عیاں کرتا ہے۔ اب مرتا ہوا اسماعیل اس کا وارث قیدار بن جاتا ہے، اور شعوری ترقی اس میں ہوتی ہے، زندگی کا مطلب دریافت کرنا چاہتا ہے، اور اپنے والد کی طرح ایک نئی زندگی کی تلاش میں ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کرتا ہے، اور اپنے منفی تجربات سے آگے بڑھ کر اعلیٰ سطح کی سمجھ اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اب اختتام جو ہوتا ہے وہ حتمی پیغام محبت کا اس میں ابھرتا ہے، اور انسان کے اندر موجود اچھائی پر مستقل یقین سب سے بڑی قوت کے طور پر محبت ابھرتی ہے اس میں۔ آخر میں ناول کا اختتام قیدار اور روشنی کے ہنستے روتے، یہ رومانٹک ایسپیکٹ جو ہے ان کے کردار کا اور ان کے فلسفی کے چومتے ہوئے جگنوؤں کو پکارنے کے منظر کے ساتھ ہوتا ہے۔
تاکہ وہ اندھیرے بادلوں سے ڈھکی رات کے سامنے چمکتے رہیں۔ گویا ناول کا اختتام ایک آغاز ہے، ایک نئی امید ہے، محبت کے آغاز کے ساتھ، جو اختتام کے منظر میں نہایت خوبصورتی اور تاثیر کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ حسین الحق صرف ناول نگاری یہاں نہیں کر رہے ہیں، حسین الحق ایک مفکر کی طرح سے سوچ رہے ہیں یہاں، ایک مفکر جس نے ایک تسلیس قائم کر دی ہے کہ اگر یہی مثبت، قربانی، صبر اور محبت کی تسلیس قائم رہے گی تو یہ حیات کا پیغام ہے، ایک پیغام دے رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ واقعات سب نیچرل ہیں، ہسٹوریکل ہیں جو ہوئے ہیں، لیکن ان کو بیان اس طرح سے کر رہا ہے ناول نگار کے جیسے فلسفہ مزین ہے اس میں، اور حیات کے عناصر ہیں اس میں مزین ہیں، ملے ہوئے ہیں، اور اس میں اسٹرگل ایک جو ہے، اور ایک کردار جو بالکل دیومالائی کردار کی طرح ابھرتا ہے۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے، پڑھتے پڑھتے ایسا لگا کہ صاحب وہ اسماعیل اور قیدار دو الگ کردار نہیں ہیں، بلکہ تسلسل ہے کردار کا، ایک ہی فرد کا وہ، اور یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو بھی چیزیں ہو جائیں، جو محبت ہے، مثبت فکر ہے، جو مثبت عمل ہے، وہ مسلسل ہوتے ہیں اور پائندہ ہوتے ہیں، انہیں کوئی روک نہیں سکتا اور انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام ہے ناول کا، اور مجھے بڑا تاثر ہوا اس ناول کو پڑھ کر کے، اور مجھے ایسا احساس ہوا کہ واقعی ایسی ایک ناول کی بنیاد پر حسین الحق کو اس دور کا سب سے اعلیٰ ناول نگار کہا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔